बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम मेरे भाइयों बहनों, उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे और खुश होंगे। अल्लाह आपको खुश रखे। हम अपने चैनल पर आपको खुश आमदीद कहते हैं। अजीज़ान गिरामी, कुतैबा बिन मुस्लिम की फ़ौज को बैकन की मुत्तहिदा फ़ौज ने इस बुरे तरीके से चारों तरफ से घेर लिया था कि बज़ाहिर कुतैबा बिन मुस्लिम की फ़ौज का वहाँ से निकलना नामुमकिन लग रहा था। देखते हैं कि उसके बाद कुतैबा बिन मुस्लिम की फ़ौज के साथ क्या हुआ। क्या वो वहाँ से निकलने में कामयाब हो गए? उसने कौन सी हिकमत अमली इख्तियार की और कौन सी जंगी तदाबीर इख्तियार की? ये सब कुछ जानने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि हमारे चैनल ज़फ़र शाह स्टूडियो को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। तो नाज़रीन इकराम, जिस जगह कुतैबा बिन मुस्लिम का लश्कर घेरे में आ गया था, ये ऊंचा पहाड़ी इलाका था। यहाँ कुदरती रुकावटें और छुपने की बेशुमार जगह थी। कुतैबा ने इन कुदरती सहूलतों से फ़ायदा उठाने की सोची और बुलंदी पर मौजूद इन कुदरती मोर्चों में तीर अंदाजों को बिठा दिया। ये तीर अंदाज बुलंदी पर और महफूज जगह पर होने की वजह से दुश्मन का बहुत नुकसान कर सकते थे। इसके बाद कुतैबा बिन मुस्लिम ने 20-20 सिपाहियों की टुकड़ियों को इर्द गिर्द फैला दिया। इनका काम सिर्फ ये था कि वो दुश्मन की नकल व हमल पर निगाह रखें और जिस तरफ से भी पेशकदमी होती नजर आए फौरन कुतैबा को आगाह करें। इन इक़दामात के बाद कुतैबा बिन मुस्लिम मुतमईन नजर आने लगा था। इसका दिफा खासा मजबूत हो चुका था। इसने घेरे में आने और खुले आसमान तले होने के बावजूद एक किलाबंद फौज जैसी पोजीशन इख्तियार कर ली थी। सूरज खासी बुलंदी पर आ चुका था, मगर अभी तक किसी सिमत से कोई हलचल नहीं हुई थी और ना ही देखभाल करने वाले सिपाहियों ने कोई इत्तला दी थी। एक पूरा सरार सी खामोशी छाई हुई थी। इस खामोशी के अंदर एक मुंह जोर तूफान अंगड़ाइयां ले रहा था। यह सूरत हाल मुजाहिदीन के अंदर एक हैजान पैदा कर रही थी और वो गो मगो की कैफियत में थे। कुतैबा बिन मुस्लिम को भी इस बात का एहसास था, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकता था। अगर वो अपने मुजाहिदीन की हैजानी कैफियत को ख़त्म करने के लिए खुद आगे बढ़कर हमला कर देता तो इसका अपना बनाया हुआ दिफाई हिसार टूट जाता और ये बात नाहित ख़तरनाक साबित हो सकती थी। इस हैजान को कम करने के लिए वो मुजाहिदीन के दरमियान जा जाकर उनके हौसले बढ़ाता रहा, मगर वो जानता था कि जब तक पहला मार्का गर्म नहीं हो जाता यह हैजान बरकरार रहेगा। उसने एक बुलंद जगह पर खड़े होकर मुहासरा की सूरत हाल का जायजा लिया तो मुहासरा करने वालों की तरतीब देखकर दिल ही दिल में दुश्मन को दाद दिए बगैर न रह सका। वाकई इस मुहासरे से एक भी आदमी का बाहर निकलना नामुमकिन था। इस मुहासरे से निकलने के लिए इसमें शगाफ डालना था और ऐसा करने के लिए बेमिसाल बहादुरी का मुजाहरा करने की जरूरत थी। और फिर महाज जंग का सन्नाटा बिल आखिर टूट गया और पहला मार्का गर्म हो गया। बैकन वालों ने एक सिम से पेशकदमी शुरू कर दी। बुलंदी पर मौजूद तीर अंदाजों ने इन पर तीरों का मींह बरसा दिया और खासा जानी नुकसान किया। फिर चंद दस्तों ने आगे बढ़कर दुश्मन को पसपा कर दिया। फिर एक और तरफ से ऐसा ही हमला हुआ, यह भी पसपा कर दिया गया। फिर गाहे गाहे ऐसे हमले होते रहे, मगर इन सब को पसपा कर दिया गया। इन छोटे छोटे मार्कों की वजह से सिपाहियों का हैजान खत्म हो चुका था और वो बढ़ चढ़ कर हमले कर रहे थे। अगरचे इन हमलों में बैकन वालों का खासा जानी नुकसान हुआ था, लेकिन मुसलमानों का नुकसान भी कुछ कम न था। इस सूरत हाल को देखते हुए कुतैबा ने अपनी हिकमत अमली तब्दील करने का फैसला कर लिया। उसने जो हिकमत अमली अपनाई थी वो दिफाई लिहाज से तो बहुत कामयाब थी, लेकिन अगर वो इसी तरह दिफा में बैठा रहता तो इसके लश्कर की तबाही यकीनी थी। इसके पास खुराक के ज़खायर महदूद थे। अगर वो दुश्मन के हाथों न मरते तो भूख के हाथों मर जाते। कुतैबा बिन मुस्लिम को अपनी पूरी अस्करी जिंदगी में आज तक ऐसे हालात का सामना नहीं करना पड़ा था। अब वो ऐसे हालात में फंस गया था तो उसकी तमाम हिस्सें बेदार हो गई थीं। उसकी कैफियत जंगली कुत्तों के नरगे में आए हुए शेर की सी थी। वो अपने खेमे में बड़ी बेचैनी से टहल रहा था। फौज के अहम ओहदेदार भी वहां मौजूद थे। कुतैबा बिन मुस्लिम इनसे मुशावरत करके कोई जारहाना प्लान बनाना चाहता था। इसका ख्याल था कि इस तरह महसूर रहकर जितना भी वक्त गुजरेगा वो हर लम्हा मौत की तरफ बढ़ते जाएंगे। हम बुरी तरह फंस चुके हैं बिन मुस्लिम, एक ओहदेदार ने कहा। यह कमांडर के ओहदे का अफसर था। कुतैबा ने कहा, कोई बात नहीं, अल्लाह हमारा मददगार है। ज़रार बिन हुसैन ने कहा, हमें इस सूरत हाल से निकलने के लिए कुछ करना होगा।
ورنہ ہمارا خاتمہ یقینی ہے۔ قتیبہ نے درست لہجے میں کہا، مایوسی کی باتیں مت کرو، تمہارا کیا خیال ہے میں ایسا نہیں چاہتا۔ یہ حالات اسی قسم کی گفتگو سے شروع ہو کر اسی قسم کی گفتگو پر ختم ہو گئی۔ وہ کسی فیصلے پر نہ پہنچ سکے۔ وہ جارحانہ انداز اختیار کرنا چاہتے تھے لیکن حالات انہیں ایسا کرنے کی اجازت نہیں دیتے تھے۔ چنانچہ وہ کسی نتیجے پر پہنچنے سے پہلے ہی مصلحتوں کا شکار ہو جاتے تھے۔ یہ محاصرہ طویل ہوتا گیا اور پھر 2 ماہ گزر گئے۔ اس عرصے میں کوئی دن بھی ایسا نہ گزرا ہوگا جب دونوں حریفوں کے درمیان جھڑپیں نہ ہوئی ہوں۔ کبھی جھڑپیں معمولی نوعیت کی ہوتی اور کبھی بہت خون ریزی ہوتی۔ اکثر مسلمان جارحانہ انداز اختیار کرتے تھے مگر پھر مجبوری آڑے آ جاتی اور وہ واپس اپنی دفاعی پوزیشن پر آ جاتے۔ بیکن پر حملے کے لیے کوچ کرنے سے پہلے قتیبہ بن مسلم نے حجاج بن یوسف کو خط لکھ کر اطلاع بھجوا دی تھی کہ وہ بیکن پر حملہ کرنے جا رہا ہے۔ حجاج کو امید تھی کہ قتیبہ بن مسلم جلد ہی اسے صورتحال سے باخبر رکھنے کے لیے دوسرا خط لکھے گا۔ اس بات کو 2 ماہ گزر چکے تھے اور حجاج کو قتیبہ کی طرف سے کوئی اطلاع نہیں ملی تھی۔ جہاندیدہ حجاج کو یہ اندیشہ پریشان کرنے لگا کہ ضرور قتیبہ کسی خطرے میں گھر چکا ہے اور صورتحال ایسی ہے کہ وہ اسے کمک کے لیے اطلاع بھجوانے سے بھی مجبور ہے۔ حجاج بن یوسف کو قتیبہ بن مسلم سے ایک خاص انس تھا۔ اسے جب یہ احساس ہوا کہ قتیبہ کسی مشکل کا شکار ہو گیا ہے تو وہ بہت پریشان ہو گیا۔ اس نے حکم جاری کر دیا کہ مسجدوں میں قتیبہ بن مسلم اور اس کے لشکر کی خیریت کی دعائیں کی جائیں۔ ادھر قتیبہ کے دل میں کئی بار یہ خیال آیا تھا کہ وہ حجاج سے مدد کے لیے خط لکھے، لیکن خط لکھنے سے کیا ہوتا تھا؟ اصل مسئلہ تو حجاج تک خط پہنچانے کا تھا۔ اس نے دیکھ لیا تھا کہ اس محاصرے سے کسی قاصد کا نکلنا ناممکن ہے، اس لیے اس کے دل کی بات دل میں ہی رہ گئی تھی۔ ایک رات قتیبہ اپنے چند مشیروں کے ساتھ درپیش صورتحال پر غور کر رہا تھا کہ اسے اطلاع دی گئی کہ کوئی شخص اس سے ملنا چاہتا ہے۔ وہ سمجھا شاید کوئی فوجی سالار اس سے ملنا چاہتا ہوگا۔ اس نے اسے بلوا لیا۔ وہ شخص جب اندر آیا تو اسے دیکھ کر قتیبہ سمیت خیمے میں موجود تمام لوگ حیران رہ گئے۔ خیمے کے اندر آنے والا تنظر تھا۔ قتیبہ کو زیادہ حیرت اس بات پر ہوئی کہ تنظر اتنے سخت محاصرے سے بچ کر اس تک کیسے پہنچ گیا۔ اس کے بارے میں آخری اطلاع یہ ملی تھی کہ وہ بیکن شہر میں موجود ہے۔ تنظر نے بلند آواز میں سلام کیا اور پھر قتیبہ کے اشارے پر ایک طرف بیٹھ گیا۔ تم اتنے عرصے بعد آئے ہو؟ عبداللہ بن مسلم نے حیرت بھرے لہجے میں کہا اور پھر پوچھا، تم اتنے سخت محاصرے سے بچ کر کیسے آ گئے؟ میں آخر وقت تک بیکن میں تھا، تنظر نے کہا۔ باہر محاصرہ اتنا سخت ہے کہ کوئی دھوکہ دے کر گزر نہیں سکتا۔ اس دوران میں نے کئی بار کوشش کی لیکن ناکام رہا۔ اس کے بعد مجھے ایک ایسی اہم اطلاع ملی جس کا آپ کے علم میں لانا نہایت ضروری تھا۔ یہی وجہ ہے کہ آج میں جان کی بازی لگا کر محاصرہ کرنے والوں کو چکمہ دے کر کے یہاں تک پہنچ گیا ہوں۔ وہ اہم اطلاع کیا ہے؟ قتیبہ نے پوچھا، جو تم مجھے دینا چاہتے ہو۔ تنظر نے پراسرار انداز میں کہا، ایسے نہیں، یہ اطلاع تنہائی میں دینا بہتر ہوگا۔ قتیبہ نے اس کی طرف دیکھ کر یوں سر ہلایا جیسے اس کی بات سمجھ گیا ہو، لیکن وہ دل ہی دل میں پریشان بھی ہو رہا تھا کہ جانے کس قسم کی اطلاع ہوگی۔ اس نے سب لوگوں کو اشارہ کیا۔ اس کے اشارے پر سب لوگ باہر چلے گئے، صرف زرار بن حسین وہاں موجود رہا تھا۔ اسے قتیبہ نے آنکھوں ہی آنکھوں میں رکنے کا اشارہ کر دیا تھا۔ اب بولو کیا اطلاع لائے ہو؟ قتیبہ نے تنظر سے کہا۔ تنظر نے کچھ بولنا چاہا مگر زرار بن حسین کی طرف دیکھ کر خاموش ہی رہا۔ صاف نظر آ رہا تھا کہ وہ زرار کی موجودگی میں یہ بات نہیں کرنا چاہتا تھا۔ زرار کی فکر نہ کرو، قتیبہ نے اس کی نظروں کا مطلب سمجھ کر کہا۔ یہ ہر بات کو راز رکھنا جانتا ہے، تم بے فکر ہو کر وہ اطلاع دے دو۔ اطلاع کچھ اچھی نہیں ہے امیر خراساں، تنظر نے پریشان اور بکھرے بکھرے سے انداز میں کہا۔ امیر عراق حجاج بن یوسف کو خلیفہ نے معزول کر دیا ہے۔ یہ اطلاع نہیں تھی، ایک بم تھا جو تنظر نے خیمے میں پھینک دیا تھا۔ زرار بن حسین اور قتیبہ بن مسلم کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ کتنی ہی دیر دونوں گم سم رہے اور کچھ بھی نہ بول سکے۔ اور اے ابن مسلم، ان کو خاموش دیکھ کر تنظر نے خود ہی بات آگے بڑھاتے ہوئے کہا، یہ بھی پتہ چلا ہے کہ حجاج کی معزولی کے بعد اب تیری باری ہے، تجھے بھی معزول کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد تنظر نے ایک دم اپنا لہجہ بدل لیا اور بولا، تیری بہتری اسی میں ہے کہ اپنی فوج کو یہاں سے لے کر نکل جا، ورنہ نہ یہاں کا رہے گا نہ وہاں کا۔ دونوں نے تنظر کے لہجے کی اس تبدیلی کو صاف محسوس کیا۔ تنظر کی آنکھوں میں منافقت نظر آ رہی تھی۔
قتیبہ کو اس پر شک ہو گیا۔ مشکوک ہونے کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ جس محاصرے سے چڑیا کا بچہ بھی نظر بچا کر نہیں گزر سکتا تھا، تنظر وہاں سے گزر آیا تھا۔ قتیبہ سمجھ گیا کہ دال میں کچھ کالا ہے۔ تجھے یہ اطلاع کیسے ملی؟ قتیبہ نے اپنا شک دور کرنے کے لیے پوچھا۔ مجھے یہ اطلاع؟ ایک دم تنظر بوکھلا گیا۔ وہ اس سے کوئی جواب بننا پڑا اور آئیں بائیں شائیں کرنے لگا۔ اس کے انداز سے قتیبہ کا شک یقین میں بدل گیا کہ تنظر غلط بیانی کر رہا ہے۔ اس نے تنظر سے کچھ اور سوال پوچھے لیکن وہ کسی ایک کا بھی تسلی بخش جواب نہ دے سکا۔ قتیبہ کی عقابی نظریں تنظر پر گڑی ہوئی تھی اور وہ ان نظروں سے بچنے کے لیے قتیبہ سے نگاہیں نہیں ملا رہا تھا۔ میری طرف دیکھو تنظر، قتیبہ نے کڑک کر اسے حکم دیا۔ تنظر نے لاچار ہو کر قتیبہ کی طرف دیکھا، لیکن اس کا ضمیر مجرم تھا اور اس کے دل پہ کھوٹ تھا، اس لیے وہ زیادہ دیر ان نظروں کا سامنا نہ کر سکا اور سر جھکا لیا۔ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے نظریں اسے اندر تک ٹٹول رہی ہوں۔ کیا تم سچ کہہ رہے ہو؟ قتیبہ بن مسلم نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پوچھا۔ میں سچ کہہ رہا ہوں ابن مسلم، تنظر نے ذرا سنبھل کر کہا۔ اب اس کے لہجے میں کچھ اعتماد پیدا ہو گیا تھا، لیکن قتیبہ سمجھ گیا تھا کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ اگر وہ سچ بھی بول رہا تھا تو حجاج بن یوسف کی معزولی کی خبر اس کے لشکر میں بددلی پھیلا سکتی تھی۔ دونوں صورتوں میں اس کا زندہ رہنا مناسب نہ تھا۔ اس نے اپنے حبشی غلام کو طلب کر کے تنظر کی گردن اڑا دینے کا حکم دے دیا۔ حبشی غلام نے حکم کی تعمیل کی اور اپنے بھاری بھرکم تلوار کے ایک ہی وار سے تنظر کی گردن اڑا دی۔ دوسرے ہی لمحے تنظر کا بے سر کا لاشا زمین پر پڑا تھا۔ غور سے سن اے ابن حسین، قتیبہ نے زرار بن حسین سے کہا، جو گفتگو میرے اور تنظر کے درمیان ہوئی ہے راز رہنی چاہیے۔ خدا نخواستہ اگر یہ خبر سچ بھی ہو تو اس سے فوج میں بددلی پھیل جائے گی اور اس کے ہم متحمل نہیں ہو سکتے۔ زرار بن حسین منہ سے کچھ نہ بولا، بس اس نے سر ہلا دیا۔ اس کے بعد قتیبہ نے تمام لوگوں کو اپنے خیمے میں واپس بلوا لیا جو کچھ دیر پہلے اس کے پاس موجود تھے۔ وہ اندر آئے تو تنظر کی لاش دیکھ کر پریشان ہو گئے۔ ان کا خیال تھا کہ قتیبہ نے تنظر کو کسی غلط فہمی کی وجہ سے قتل کرا دیا ہے، کیونکہ وہ بیکن میں رہ کر جاسوسی کر رہا تھا۔ ہو سکتا ہے اس نے کوئی ایسی اطلاع دی ہو جس کی وجہ سے وہ مشکوک ہو گیا اور اس کی گردن اڑا دی گئی۔ قتیبہ ان لوگوں کے چہروں پر پریشانی کے اثرات دیکھ کر ان کی سوچوں کو بھانپ گیا کہ وہ کیا سوچ رہے ہیں۔ قتیبہ نے ان لوگوں کو مخاطب کر کے کہا، تم لوگ اس شخص کے قتل سے کیوں خائف ہو جسے اللہ نے قتل کیا ہے؟ ہم اسے مسلمانوں کا خیر سگال سمجھتے ہیں۔ ایک کمانڈر نے کہا، خیر سگال اور مسلمانوں کا؟ قتیبہ بن مسلم نے طنز بھرے لہجے میں کہا، وہ تو مفسد تھا اور مسلمان فوج میں پھوٹ ڈالوانا چاہتا تھا۔ اللہ نے اسے اس کے انجام کو پہنچا دیا۔ اس خیال کو اپنے دلوں سے نکال دو کہ میں نے اسے ناحق قتل کیا ہے۔ جاؤ اور اپنے اپنے دستوں کو تیار کر دو۔ صبح دشمن سے غیر معمولی بہادری اور ثابت قدمی سے پنجہ آزمائی کرنی ہے۔ یہ بات کہتے ہوئے قتیبہ کے چہرے پر ایک غیر معمولی چمک نظر آ رہی تھی۔ اسے جاننے والے اس چمک سے اچھی طرح واقف تھے۔ یہ چمک اس کے چہرے پر اس وقت ابھرتی تھی جب وہ کوئی بہت اہم فیصلہ کر لیتا تھا، اور اس وقت بھی وہ ایک اہم فیصلہ کر چکا تھا۔ مر جاؤ یا مار دو۔ بیکن کے محکمہ سراغ رسانی نے تنظر کو دولت کے جال میں پھانس لیا تھا۔ وہ ان کے اشاروں پر ناچنے لگا تھا۔ انہوں نے تنظر سے مل کر ایک سازش تیار کی۔ اس سازش کا مقصد یہ تھا کہ قتیبہ کی فوج میں بددلی پھیلائی جائے اور وہ بغیر لڑے ہی بھاگ جائیں۔ اس سازش کے تحت تنظر اتنے سخت محاصرے میں سے گزر کر قتیبہ تک پہنچ گیا اور اسے یہ جھوٹی اطلاع دی کہ حجاج بن یوسف معزول کر دیا گیا ہے۔ یہ بڑی خطرناک سازش تھی۔ اگر یہ سازش کامیاب ہو جاتی تو مسلمانوں کا لشکر تباہ و برباد ہو جاتا، لیکن اللہ کو اپنی راہ میں جہاد کرنے والوں کی تباہی منظور نہیں تھی۔ اس لیے قتیبہ بن مسلم اس سازش کو بھانپ گیا اور تنظر کی گردن اڑا دی۔ تنظر تو اپنے انجام کو پہنچ گیا تھا، لیکن بیکن والوں کی اس سازش نے قتیبہ کے اندر ایک آگ سی بھر دی تھی۔ اب وہ اس محاصرے کو توڑنے کی فکر میں تھا۔ اس کے لیے اس نے ایک بھرپور حملے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اس نے اپنے تمام سالاروں کو ہدایت کر دی تھی کہ اپنے اپنے دستوں کو ایک خونریز معرکے کے لیے تیار رکھیں۔ اگلے روز بیکن کی فوج پر ایک فیصلہ کن حملہ کیا جانے والا تھا۔ اگلے روز کا سورج طلوع ہوا تو اس نے ایک عجیب منظر دیکھا۔ گھیرے میں آئی ہوئی مسلمانوں کی مایوس فوج ایک نئے عزم اور ولولے سے دشمن پر جھپٹ پڑنے کے لیے تیار کھڑی تھی۔
قتیبہ بن مسلم اپنے لشکر کو ایک خاص ترتیب میں لے کر چلتا تھا۔ یہ ترتیب عرب قبائل کے مطابق رکھی جاتی تھی۔ ہر قبیلے کا اپنا ایک الگ دستہ ہوتا تھا اور ان کا اپنا ایک الگ سالار یا کماندار ہوتا تھا جو اسی قبیلے کا ہوتا تھا۔ یہ قبیلے جب میدان کارزار میں اترتے تھے تو ان کے لڑنے کا انداز دیدنی ہوتا تھا۔ ہر قبیلے کی خواہش ہوتی تھی کہ وہ دوسرے قبیلے سے بڑھ چڑھ کر بہادری اور جرأت دکھائے۔ ان قبیلوں کی ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی خواہش دشمن کے لیے عذاب بن جاتی تھی۔ کوئی قبیلہ یہ بات سننا گوارا نہیں کرتا تھا کہ اس کے قبیلے کا جوان پیچھے ہٹا ہو یا میدان چھوڑ کر بھاگ نکلا ہو۔ اس روز بھی لشکر کی ترتیب یہی تھی۔ تمام قبیلے اپنے اپنے سالاروں کے زیر کمان لڑنے مرنے کے لیے تیار تھے۔ قتیبہ بن مسلم اپنے گھوڑا دوڑاتا ہوا ہر دستے کے سامنے گیا اور مختصر الفاظ میں ان کا حوصلہ بڑھایا اور ان کے سالاروں کو ہدایت دی۔ اس نے یہ بات سب پر واضح کر دی تھی کہ آج کے مارکے کو ہر حال میں فیصلہ کن بنانا ہے یا پھر موت کو گلے لگا کر حیات جاویداں پانی ہے۔ اور اللہ کے جان بازو، قتیبہ کہہ رہا تھا، یہ تمہاری شان کے خلاف ہے کہ تم اس طرح محصور ہو کر ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھ جاؤ۔ اگر آج ہم نے اس محاصرہ کو نہ توڑا تو کل خراساں اور سلطنت اسلامیہ کی سرحدوں کی حفاظت کون کرے گا؟ اس لیے وہ وقت آ گیا ہے کہ اپنی جانیں لڑا دو۔ بچ رہنے والے محاصرے سے نہ صرف بچ کر نکل جائیں بلکہ دشمن کو تلوار کی نوک پر اپنا موتی بنا سکیں۔ قتیبہ بن مسلم نے یہ الفاظ ہر دستے کے پاس جا کر دہرائے تھے۔ اس کے الفاظ سے لشکر میں ایک نیا ولولہ پیدا ہو گیا تھا۔ جذبے اور جوش سے مجاہد تڑپنے لگے تھے۔ ان کے سینوں سے نعرے بلند ہونے لگے تھے۔ ان کے گھوڑے بھی جیسے آنے والی صورتحال کو سمجھ گئے تھے اور بے چینی سے زمین پر کھر مار رہے تھے۔ ان کے سواروں کے لیے ان کو قابو میں رکھنا مشکل ہو رہا تھا۔ اس حالت میں قتیبہ بن مسلم نے اپنی فوج کو عام حملے کا حکم دے دیا۔ اس نے اپنے پہلوؤں اور عقب کی حفاظت کا خاصا خیال رکھا تھا۔ گھیرے میں آئی فوج کے یہی کمزور مقام ہوتے ہیں۔ مجاہدین کا لشکر آندھی اور طوفان کی طرح دشمن کی طرف بڑھا۔ ہر مجاہد قہر اور غضب سے بھرا ہوا تھا۔ تاریخ نے ایسے مواقع بہت کم دیکھے ہوں گے جب کسی محاصرے میں آئی ہوئی فوج نے دفاعی انداز کے بجائے جارحانہ انداز اختیار کیا ہو۔ جب مسلمان فوج کا یہ طوفان بے اما پورے قہر و غضب کے ساتھ دشمن سے ٹکرایا تو وہ بھونچکے رہ گئے۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ مسلمان ان پر جوابی حملہ کریں گے۔ 2 مہینے کے عرصے میں یہ پہلا موقع تھا کہ مسلمانوں نے اس طرح عام حملہ کیا تھا۔ اس حملے سے دشمن بوکھلا گیا تھا۔ اس نے اپنے قدم جمانے کی بہت کوشش کی لیکن مجاہدین سر ہتھیلی پر رکھ کر لڑ رہے تھے۔ ان کو شہادت اتنی ہی پیاری تھی جتنی دشمنوں کو جان۔ اس روز مجاہدین نے شجاعت کی نئی داستانیں رقم کر دیں اور اپنے اسلاف کی یاد تازہ کر دی۔ خود قتیبہ بن مسلم بھی ان کے لڑنے کے انداز پر اش اش کر اٹھا اور اس کے منہ سے بے ساختہ داد تحسین کے الفاظ نکلنے لگے۔ انہوں نے اپنے سپہ سالار کے منہ سے نکلنے والے الفاظ کی لاج رکھ لی تھی جو اس نے لڑائی شروع ہونے سے پہلے ان سے کہے تھے۔ انہوں نے واقعی بچ جانے والوں کے لیے جانیں لڑا دی تھی اور بچ جانے والوں نے دشمن کو تلوار کی نوک پر رکھ لیا تھا۔ اب دشمن کے پاؤں اکھڑ گئے تھے اور مسلمان مجاہدین بڑھ چڑھ کر حملے کر رہے تھے۔ پھر دشمن بھاگ اٹھا اور اس کا رخ قلعے کی طرف تھا۔ مجاہدین نے بھاگتے ہوئے دشمن کو تلواروں کی دھار پر رکھ لیا تھا۔ اب جو کچھ ہو رہا تھا وہ دشمن کے سپاہیوں کا قتل عام تھا۔ جو بھاگ کر قلعے میں داخل ہو گئے وہ خوش قسمت رہے۔ مسلمانوں کو بڑھتے دیکھ کر قلعے کے دروازے بند کر لیے گئے تھے۔ دشمن کی جو سپاہی باہر رہ گئے تھے ان کو چن چن کر قتل کیا گیا۔ مسلمان فوج اپنے محاصرے سے باہر آ چکی تھی۔ یہ ایک معجزہ تھا جو بظاہر ناممکن نظر آتا تھا لیکن اللہ کا نام لینے والوں نے اس ناممکن کو ممکن کر دکھایا تھا۔ اس معجزے کے پیچھے عقیدے اور جذبے کی شدت کار فرما تھی۔ وہ جو اللہ کا نام اور اس کا دین پھیلانے نکلے تھے اللہ ان کو ذلیل نہیں کرتا۔ اس دن شام تک سب کچھ بدل چکا تھا۔ ایک دن پہلے وہ مسلمان جو خود محصور تھے اب بیکن کے قلعے کا محاصرہ کر چکے تھے۔ قتیبہ نے قلعہ کا محاصرہ کرنے کے بعد زخمیوں کی طرف توجہ دی اور فوری طور پر ان کی برہم پٹی کا انتظام کیا گیا، جبکہ کچھ دستوں کو ادھر ادھر چھپے ہوئے دشمن کے فوجیوں کی تلاش میں بھیج دیا گیا۔ شام تک قیدیوں کی ایک بڑی تعداد پکڑی جا چکی تھی۔ زخمیوں کی تعداد اتنی زیادہ تھی کہ رات کا اندھیرا گہرا ہونے تک زخمیوں کو اٹھایا جاتا رہا۔ اس میں مسلمان اور غیر مسلم کی تمیز روا نہ رکھی گئی تھی۔ شہیدوں کو ایک جگہ اکٹھا کر کے ان کی نماز جنازہ ادا کرنے کے بعد انہیں دفن کر دیا گیا تھا۔ صبح کا اجالا نمودار ہونے تک تمام زخمی اور شہید سپاہیوں کو میدان سے اٹھا لیا گیا تھا۔
اس کام سے فارغ ہونے کے بعد قتیبہ بن مسلم قلعے پر حملہ کرنے کے منصوبے بنانے لگا۔ مناسب آرام کے بعد اس نے اپنے لشکر کے اس دستے کو بلایا جو فصیلیں توڑنے اور نقب لگانے کے کام میں مہارت رکھتا تھا۔ قتیبہ نے ان کو حکم دیا کہ وہ جتنی تیزی سے ہو سکے قلعے کی فصیل میں شگاف ڈال دیں۔ اس کے حکم پر اپنے کام میں ماہر یہ دستہ کیل کانٹے سے لیس ہو کر قلعے کی طرف بڑھا۔ قلعے کی فصیل کے اوپر سے محافظوں نے ان پر تیر اندازی شروع کر دی۔ یہ دیکھ کر قتیبہ بن مسلم نے اپنے ایک تیر انداز دستے کو حکم دیا کہ وہ قلعے کے محافظوں پر اس طرح تیروں کی بارش کریں کہ کسی کو سر اٹھانے کا موقع نہ ملے۔ اس کے تیر اندازوں نے اتنی مہارت سے تیروں کا می برسا دیا کہ قلعے کی فصیل پر کھڑے محافظ نیچے دبک گئے۔ سر اٹھانا خودکشی کے مترادف تھا۔ تیروں کے اس چھاؤں میں قلعے کی دیوار میں شگاف ڈالنے والے قلعے کی دیوار تک پہنچ گئے اور بڑے جوش و خروش سے اپنا کام شروع کر دیا۔ جس رفتار سے وہ اپنا کام کر رہے تھے اس سے صاف نظر آ رہا تھا کہ وہ جلد ہی کامیاب ہو جائیں گے۔ قلعے کے باہر سے فصیل توڑنے کا کام جاری تھا۔ جب اندر والوں کو اس بات کا علم ہوا کہ مسلمان باہر سے دیوار توڑ رہے ہیں تو ان پر خوف و ہراس طاری ہو گیا۔ لوگوں میں بھگدڑ مچ گئی۔ لوگوں کو معلوم تھا کہ اگر مسلمانوں نے قلعہ اپنی ہمت سے لے لیا تو وہ کسی کو نہیں چھوڑیں گے اور بہت خون ریزی ہوگی۔ انہوں نے گورنر پر زور دینا شروع کیا کہ مسلمانوں سے صلح کر لی جائے تاکہ مزید خون خرابہ نہ ہو۔ جوں وقت گزر رہا تھا گورنر پر صلح کے لیے دباؤ بڑھتا جا رہا تھا۔ آخرکار گورنر نے لوگوں کا یہ مطالبہ مان لیا اور صلح کا فیصلہ کر لیا۔ وہ دیکھ چکا تھا کہ قلعے میں موجود فوجیوں پر مسلمانوں کا خوف بیٹھ چکا ہے اور اب ان میں مسلمانوں کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں رہی۔ اس کے علاوہ ان میں اتنی صلاحیت ہی نہیں تھی کہ لمبے عرصے تک قلعے کا دفاع کر سکتے۔ آخر گورنر کی طرف سے قتیبہ بن مسلم کو صلح کا پیغام بھیجا گیا جسے قتیبہ نے بلا حیل و حجت قبول کر لیا کیونکہ وہ بھی بلا ضرورت خون ریزی کا قائل نہیں تھا۔ صلح کی شرائط طے ہو گئیں اور قتیبہ نے ایک مسلمان کو قلعہ کا عامل مقرر کر دیا۔ یہ مسلمان عامل ایک قبیلے بنی قتیبہ کا سردار تھا جس کا تاریخ میں نام نہیں ملتا۔ بیکن کے حالات معمول پر آ گئے تو قتیبہ نے اپنے لشکر کے ساتھ برو کی طرف کوچ کیا۔ وہ جس مقصد کے ساتھ بیکن پر حملہ آور ہوا تھا وہ پورا ہو گیا تھا۔ اس نے بیکن کے مسلمان عامل کی مدد کے لیے چند مشیر اور ایک فوجی دستہ بھی چھوڑا تھا۔ یہ صلح 87 ہجری میں ہوئی تھی۔ قتیبہ بن مسلم بیکن سے روانہ ہوا تو بہت مطمئن تھا۔ اس کے خیال میں اب اس طرف سے سکون ہو گیا تھا مگر اسے معلوم نہیں تھا کہ ایک بھیانک سازش اندر ہی اندر پرورش پانے لگی ہے۔ مسلمان عامل نے بیکن کا انتظام سنبھال لیا تھا۔ اس وقت وہ ایک کمرے میں اپنے مشیروں کے ساتھ موجود تھا اور وہ جنگ کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے اور اپنی اپنی رائے کا اظہار کر رہے تھے۔ کوئی کچھ بھی کہے، عامل نے کہا، میں تو یہ کہوں گا کہ مسلم کے بیٹے نے کمال کر دیا۔ ایسی تدبیر کی کہ پاسا ہی پلٹ کے رکھ دیا۔ اگر اس کی جگہ کوئی اور ہوتا تو یقیناً دل چھوڑ بیٹھتا۔ باقی سب لوگ بھی اس کی تائید میں کچھ نہ کچھ کہہ رہے تھے۔ وہ جس کمرے میں موجود تھے اس کا دروازہ اندر سے بند تھا۔ اس دوران دروازے پر دستک ہوئی۔ ایک مشیر نے اٹھ کر دروازہ کھولا۔ دروازے پر بیکن کا گورنر کھڑا مسکرا رہا تھا۔ بہت خوب، گورنر نے مسکراتے ہوئے کہا، تو آپ سب یہاں موجود ہیں؟ جی ہاں، اللہ کا فضل ہے۔ عامل نے مسکراتے ہوئے گورنر سے مصافحہ کیا۔ اگرچہ آپ لوگوں نے ہمیں شکست دی ہے، گورنر نے خوشگوار لہجے میں کہا، لیکن ایک بات کیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ ایسی کیا بات ہے جو آپ کہے بغیر نہیں رہیں گے؟ ایک مسلمان مشیر نے پوچھا۔ آپ لوگ بہت زبردست ہیں، گورنر نے کہا، اور آپ کا امیر تو لاجواب صلاحیتوں کا مالک ہے۔ یہ تو اللہ کی دین ہے، عامل نے انکساری سے کہا۔ وہ جسے چاہتا ہے نواز دیتا ہے۔ جہاں تک ہماری بات ہے تو معاملہ یوں ہے کہ ہم اللہ کا نام لینے والے ہیں اور وہ اپنے نام لیواؤں کی مدد ضرور کرتا ہے اور ان کے ہاتھوں معجزے بھی رونما کروا دیتا ہے۔ معجزے والی بات عامل نے بالکل ٹھیک کہی تھی۔ بیکن کی فتح واقعی ایک معجزہ تھا جو مجاہدین اسلام کے ہاتھوں رونما ہوا، ورنہ قتیبہ بن مسلم کا لشکر اس بری طرح پھنس چکا تھا کہ کسی کا زندہ بچ نکلنا ممکن نہ تھا۔ اللہ اپنے ماننے والوں کے ہاتھوں سے ایسے ایسے معجزے کرا دیتا ہے کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے اور اس کی کوئی توجیہ پیش کرنے سے قاصر رہ جاتی ہے۔ آپ کے اور ہمارے مذہب الگ الگ ہیں، گورنر نے مکاری سے کہا، لیکن میں مذہب کے چکروں میں نہیں پڑنا چاہتا۔ میں آپ کی خدمت میں ایک خاص تحفہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ وہ کیا؟ کئی تجسس بھری آوازیں ایک ساتھ ابھریں۔ لیجئے، تحفہ قبول کرنے کے لیے تیار ہو جائیں، گورنر نے کہا اور پھر اس نے مخصوص انداز میں تالی بجائی۔ اس کے فوراً بعد 10-15 سپاہی کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئے۔ ان کے ہاتھوں میں ننگی تلواریں تھیں اور ان کے چہروں پر وحشت برس رہی تھی۔
گورنر نے ایک طنزیہ کہکا لگایا اور سپاہیوں کی طرف اشارے کر کے کہا، یہ ہے میرا تحفہ، قبول کریں۔ یہ سب کیا ہے؟ بیکن کے مسلمان عامل نے حیرانی اور پریشانی سے پوچھا۔ موت کا تحفہ، گورنر نے سفاکی سے کہا، میں تمہارے لیے موت کا تحفہ لایا ہوں۔ تمہارا امیر کیا سمجھتا تھا کہ تمہیں ہم پر مسلط کر کے بیکن والوں کو اپنا غلام بنا لے گا؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ بیکن کے مسلمان عامل نے کہا، ہمارے امیر نے کوئی زبردستی نہیں کی، آپ لوگ جنگ ہار چکے تھے اور مزید ذلت سے بچنے کے لیے صلح کی تھی، اور اس صلح کی شرائط کے مطابق آپ ہماری حفاظت کے ذمہ دار ہیں۔ کس صلح کی بات کرتے ہو؟ گورنر نے موسیقی اڑانے والے انداز میں کہا، اس صلح نامے کو تو ہم نے تمہارے لشکر کے جاتے ہی پھاڑ دیا تھا۔ یہ معاہدے کی خلاف ورزی ہے، ایک مسلمان نے کہا۔ تم ہمارے ساتھ دغا بازی کر کے بچ نہ سکو گے۔ اگر ہم میں سے کسی کو بھی نقصان پہنچا تو پھر قتیبہ بن مسلم کی قہر سے کہیں پناہ نہیں ملے گی۔ یہ سن کر گورنر کا مزاج بگڑ گیا اور اس نے غصے کے عالم میں کہا، میں فضول باتوں میں اپنا وقت برباد نہیں کرنا چاہتا، میں تو صرف قتیبہ کی غلامی کا طوق اپنی گردن سے اتارنا چاہتا ہوں۔ اس کے بعد اس نے ننگی تلواریں لیے سپاہیوں سے کہا، تم کھڑے منہ کیا دیکھ رہے ہو، اپنا کام کرو۔ گورنر کا حکم سنتے ہی سپاہی تلواریں سونت کر ان کی طرف بڑھنے لگے۔ مجبوری یہ تھی کہ وہ سب غیر مسلح تھے، ورنہ صورتحال کچھ اور ہوتی۔ نہتے ہونے کے باوجود وہ ننگی تلواروں کی پرواہ کیے بغیر ان پر ٹوٹ پڑے۔ کمرے میں تلواروں کے زناٹے گونجنے لگے اور سر اڑنے لگے۔ تھوڑی دیر میں وہ سب بے بسی کی موت مارے گئے۔ اس کے بعد گورنر کے حکم پر ان کی لاشوں کے ناک کان کاٹ دیے گئے۔ لاشوں کے ساتھ یہ ظالمانہ سلوک بیکن کے گورنر کا مسلمانوں سے حد سے بڑی ہوئی نفرت کا اظہار تھا۔ یہ لوگ تو اپنے انجام کو پہنچ گئے۔ گورنر نے لاشوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، ابھی ان کے محافظ دستے سے نمٹنا باقی ہے۔ آؤ میرے ساتھ، ان کو بھی بے خبری میں پکڑ لیں، کہیں بنا بنایا کھیل نہ بگڑ جائے۔ گورنر مسلح سپاہیوں کو ساتھ لے کر اس بیرک تک پہنچا جہاں مسلمان محافظ دستہ ٹھہرا ہوا تھا۔ اس بیرک کو گھیر کر محافظ دستے کو بھی بغیر کسی دقت یا مزاحمت کے قتل کر دیا گیا۔ اس کام سے فارغ ہو کر گورنر کے چہرے پر اطمینان نظر آنے لگا۔ اس نے مسلمانوں کی تلواروں کی کاٹ دیکھی تھی، اس لیے وہ محافظ دستے سے خوفزدہ تھا۔ اس کے خیال میں بیکن میں ہونے والی بغاوت ہر لحاظ سے کامیاب اور خفیہ تھی۔ اسے یقین تھا کہ قتیبہ بن مسلم کو اس واقعے کی اطلاع اس کے مرو پہنچنے کے بعد ہی ملے گی، لیکن اللہ کو یہ منظور نہیں تھا کہ جو قلعہ مسلمانوں نے اتنی قربانی کے بعد حاصل کیا وہ دوبارہ کافروں کے قبضے میں چلا جائے۔ بظاہر دیکھا جائے تو یہ بغاوت بڑی کامیاب تھی اور اس کا علم قتیبہ کو ہونا بہت مشکل کام تھا، لیکن جب قدرت کسی کام کا ارادہ کر لے تو پھر اس کے اسباب بھی پیدا کر دیتی ہے۔ اس بغاوت کو کچلنے کی بھی ایک صورت تھی کہ کسی طرح قتیبہ بن مسلم کو اس کی اطلاع پہنچ جائے۔ یہ اطلاع کیسے پہنچے، اس کا انتظام اللہ نے کر دیا تھا۔ ہوا یوں کہ مسلمانوں کے محافظ دستے کا ایک سپاہی اس وقت بیرک سے باہر کسی کام کے لیے نکلا ہوا تھا۔ وہ واپس اپنی بیرک میں آ رہا تھا کہ اپنی بیرک سے بیکن کے سپاہیوں کو باہر نکلتے دیکھ کر حیران ہو گیا۔ وہ بے خیالی میں آگے بڑھ جاتا، لیکن وہ سپاہیوں کی خون آلود تلواریں دیکھ کر چونک گیا۔ اسے ایک دم خطرے کا احساس ہو گیا اور وہ چھپ گیا۔ بیکن کا گورنر ان کے ساتھ تھا۔ جب گورنر اور سپاہی وہاں سے چلے گئے تو محافظ دستے کا یہ سپاہی اپنی بیرک کے اندر چلا گیا۔ اندر کا منظر نہایت ہولناک تھا۔ اس کے سارے ساتھی خون میں نہائے پڑے تھے اور ان میں سے ایک بھی زندہ نہیں تھا۔ محافظ دستے کا یہ سپاہی چھپتا چھپاتا وہاں سے نکلا۔ وہاں گھوڑوں کی کمی نہیں تھی۔ اس نے ایک گھوڑے پر زین ڈالی اور بجتا بجاتا بیکن سے باہر نکل آیا۔ آبادی سے دور آتے ہی اس نے گھوڑے کو اس راستے پر ڈال کر سر پر دوڑا دیا جس پر قتیبہ بن مسلم مرو کی طرف روانہ ہوا تھا۔